अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवेल्स आवर प्राइड। आज जो नॉवल हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है ये कैसी दीवानगी है, जिसे पढ़ा सिद्रा शहबाज ने, जिसकी मुसन्निफा सोनिया कामरान है। मज़ीद नॉवेल्स सुनने के लिए उर्दू नॉवेल्स आवर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं नॉवल की जानिब। कैसी दीवानगी है, यादों में तेरी रात कटे है जाना, एक दर्द सा सीने में उठे है जाना, तन्हा नहीं रहता हूँ कि संग संग मेरे एहसास तेरा साथ रहे है जाना। शीरी, ऐ शीरी। यस, इसने जोर ही से पूछा। तुमने कोई नया चेहरा देखा? हाँ, आज ही एडमिशन हुआ है। कौन है? भाई क्लास में है, अभी मुलाकात नहीं हुई, इसने जवाब दिया। किस सेक्शन में? मेरे। ओह वाकई? वो खुशी से सरशार हुआ। वाकई? बाकी इत्तलात आके दूंगी। वो दूर ही से हाथ हिलाकर अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई, जबकि मेहरान ने जल्दी जल्दी सबको इकट्ठा किया। मुंह से अब कुछ फूटो भी, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, सीमी ने उकताहट भरे लहजे में कहा। थोड़ा सब्र करो, अपना प्रिंस तो आले किधर है? उसी की मदद से तो हम इन नए चेहरों से रोशनास हो पाते हैं। मेहरान शौकी से अपना कॉलर खड़ा करते हुए बोला। तौबा है नुमैर, कभी जल्दी भी कदम उठा लिया करो। सीमी ने अब के नुमैर को डांटा और नुमैर एक ही जुस्म में इनके करीब आ पहुंचा। लो जनाब, हम हाजिर हैं, हुक्म। वो कुर्सी पर किताबें रखते हुए बोला। मेहरान अपना तजस्सुस भरा लहजा कायम रखते हुए बताने लगा। शीरी की क्लास में एक नया चेहरा दार हुआ है। ओ माय गॉड, मैं समझी ना जाने क्या अहम बात है। वो तो सबको मालूम है कि 5 स्टूडेंट्स का न्यू एडमिशन हुआ है, सीमी ने लापरवाही से बताया। आई नो, लेकिन शीरी मेरे टेस्ट को जानती है। वैसे भी क्लास ओवर होने में 5 मिनट ही बाकी हैं, आ रही होगी उसके साथ। मेहरान घड़ी देखते हुए बेचैनी से बोला। आने वाली होगी तो इंतज़ार करो, हमारा आज सर हामिद टेस्ट लेंगे, ज़रा लेट पहुँचे तो शामत आ जाएगी, लिहाजा हमें इजाज़त दो, हम वो नया चेहरा आकर देख लेंगे, सीमी ने कहा और उसके साथ मरियम और दाऊद भी चले गए। मेहरान और नुमैर को ही शीरी के इंतज़ार में अकेले बैठना पड़ा। बैल बजने के 5 मिनट बाद ही इन्हें शीरी और तबरेज़ कॉरिडोर से आते हुए दिखाई दिए। इनको आता देखकर दोनों ही इनकी जानिब बढ़े। वो कहाँ है? मेहरान बेचैनी से पूछने लगा। वो कहाँ है? शीरी ने इसकी नकल उतारते हुए कहा, जैसे सारी लड़कियां तुमने एक जैसी ही समझ रखी हैं। मैं समझा नहीं। मेहरान हैरत से उसे तकते हुए बोला। समझ जाओ भाई, शीरी का मूड ऑफ है, वो तुम्हें कुछ ना समझा पाएगी, लिहाजा खुद ही समझ जाओ, तबरेज़ शरारत से समझाने लगा। तुम दोनों क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ है? अब के नुमैर ने ज़रा सख्ती से पूछा। होना क्या था, शीरी साहिबा ने इसे अपनी फ्रेंडशिप की ऑफ़र की, जिस पर मोहतरमा पूरा 1 मिनट शीरी साहिबा को बगौर जायज़ा लेने के बाद बोली कि मैं बगैर सोचे समझे किसी से फ्रेंडशिप नहीं करती, लिहाजा मैं आपकी इस ऑफ़र का जवाब कल दूंगी। और इस पर हमारी शीरी साहिबा शर्मिंदा हो गईं और अपना सा मुंह लेकर क्लास से बाहर तशरीफ़ ले आईं। तबरेज़ ने बड़े अंदाज से वजाहत की कि वो दोनों भी मुस्कुरा पड़े। कैसी है, क्या नाम है, कहाँ से आई है, ये भी नहीं जान सके क्या? मेहरान बोला। जी, नाम अंदिया खानम है, और नाम भी उसने खुद नहीं बल्कि सर ने सारी क्लास से मुतारिफ करवाते हुए बताया। कहाँ से आई है, अब ये इससे मिलकर मालूम होगा। और कैसी है, इसके लिए तुम खुद ही जहमत करो। वो क्लास से निकलकर कैंटीन की तरफ गई थी। तबरेज़ ने वजाहत की। ओके, आओ नुमैर। मेहरान फौरन जाने को तैयार हुआ। इसे यूं तैयार देखकर नुमैर बोला। हमें कैसे इल्म होगा? शीरी तुम साथ चलो ना। जी नहीं, मैं गई तो उसे शक होगा, तुम लोग तबरेज़ को साथ ले जाओ। शीरी के इनकार पर दोनों तबरेज़ के साथ कैंटीन चले गए। कहाँ गए सब? सीमी, मरियम और दाऊद आते ही शीरी से पूछने लगे।
دیکھنے گئے ہیں نیا چہرہ، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ توبہ ہے، یہ لوگ تو بس انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں، مریم تلخی سے بولی۔ جاؤ داؤد، انہیں بلا کر لاؤ، سیمی نے داؤد سے کہا۔ مجھے تو معاف رکھو، تمہیں پتا تو ہے وہ تینوں جب مل جائیں تو میرا حشر نشر کر دیتے ہیں۔ میں یہاں ڈاکٹر بننے آیا ہوں، مریض نہیں۔ اوفو، تم سدا ڈرپوک ہی رہنا۔ آؤ مریم، میں اور تم چلتے ہیں۔ کدھر گئے ہیں شیریں؟ سیمی نے شیریں سے پوچھا۔ 1 گھنٹہ پہلے تو مجھ سے کینٹین کا ہی کہہ کر گئے تھے۔ شیریں ابھی بتا ہی رہی تھی کہ تینوں ہنستے مسکراتے شوخیاں کرتے نظر آ گئے۔ انتہا ہے بے شرمی کی، اپنا امپریشن تو خراب کر ہی آئے ہو، کم از کم کالج کا نام تو بدنام نہ کرو۔ سیمی تینوں سے ایک ساتھ مخاطب ہوئی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ مہران شرارت سے پوچھنے لگا۔ ہاں، تم بہت شریف شرفا، آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ظاہر ہے جو براہ راست دل میں ہی گھر کر جائے اسے آنکھ اٹھا کر کیسے دیکھیں گے؟ اب کے نمیر شوخی سے جواب دیا کہ سبھی ہنس پڑے۔ دیکھ لینا کسی دن تم تینوں کے نام پورے کالج میں لگا دیے جائیں گے کہ لڑکیاں ان 3 لڑکوں سے بات کرنے سے پرہیز کریں، جو بات کرے گی وہی بیوی بن جائے گی۔ مریم کی بات ختم کرتے ہوئے ہی داؤد نے جملہ مکمل کیا تو وہ تینوں داؤد کو ڈانٹنے لگے۔ شرم کرو داؤد، کو ایجوکیشن میں پڑھنے کا یہ مطلب تو نہیں، مہران نے ڈانٹا۔ میڈیکل کالج ہے یہ۔ ارے تم تو اپنے ساتھ ہمیں بھی بدنام کرو گے۔ اب کے تبریز بھی شوخ ہوا۔ یار تمہاری یہی حالت رہی تو تم ڈاکٹر کے بجائے کمپاؤنڈر بن کر ہی نکلو گے کالج سے۔ نمیر نے بھی بڑے انداز سے ڈانٹا کہ داؤد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ یہ تو ہر بار یہی ہوتا تھا کہ جب داؤد کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکلتی تینوں اس کی درگت کرتے کہ وہ بیچارہ مقابلہ نہ کر پاتا اور شرمندہ سا ہو جاتا، جس پر لڑکیاں اس کا ساتھ دے کر ان تینوں سے اس کا پیچھا چھڑاتی۔ اگلی صبح مہران سب سے پہلے ہی کالج آ گیا، جبکہ باقی سب اپنے معمول پر ہی پہنچے۔ مہران نے اپنے ساتھ ساتھ سبھی کو تجسس میں ڈالا ہوا تھا کہ اس گروپ میں کوئی کسی کو دوسرے کو دعوت دے اور وہ ایک دن سوچنے کا مانگے۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، اسی وجہ سے سبھی میں تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ شیریں سب سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر انکار کر دیا تو انسلٹ ہو جائے گی، مگر جو بھی تھا اسے ایک بار تو اب اس کا سامنا کرنا ہی تھا، اور باقی سب کو انتظار۔ کلاس ختم ہوتے ہی انہیں مریم اور تبریز آتے دکھائی دیے۔ شیریں کدھر ہے؟ مہران نے بے صبری سے پوچھا۔ ان محترمہ کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہوئی ادھر ہی تشریف لا رہی ہیں۔ ہوں تو پھنس گئی، تبریز کی بات سن کر مہران جارحانہ انداز سے بولا تو مریم نے ڈانٹا۔ مہران، منہ اچھا نہ ہو تو الفاظ اچھے استعمال کیا کرو، اور سنو اب میں دیکھو تم اب اپنا لیکچر شروع مت کر دینا، اور خبردار اس کے سامنے کوئی پوز کرنے کی کوشش کی۔ اوفو، اب یہ نمیر کدھر چلا گیا؟ مہران مریم کو خاموش کرانے کے بعد نمیر کو ڈھونڈنے لگا۔ ادھر ہی ہوں سویٹ برادر، تمہارا کام کر کے ہی کہیں جاؤں گا، نمیر اپنی نوٹ بک بند کرتے ہوئے بولا۔ شیریں کے ساتھ دلکش اور حسین سراپا والی اندیا خانم کو دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ اندیا، یہ ہے میرا چھوٹا سا گروپ۔ شیریں مسکراتے ہوئے اسے سب سے ملوانے لگی۔ یہ چھوٹا ہے شیریں؟ وہ سب پر ایک ایک نظر ڈالتے ہوئے قدرے مسکرا کر بولی۔ ہوں تو کیا تم اس گروپ میں آنا پسند کرو گی؟ یقیناً شیریں، تم سے دوستی کر لی سو تم سے وابستہ ہر شخص سے دوستی کر لی، وہ شگفتگی سے بولی۔ ارے اندیا، میں تمہیں مہران سے ملوانا تو بھول ہی گئی، یہ مہران ہے، اس گروپ کی جان۔ شیریں نے خاص انداز سے مہران سے ملوایا۔ اندیا نے مسکرا کر اسے بھی ہیلو کہا، جس پر مہران نے اپنے مخصوص انداز کو اپناتے ہوئے بے رخی سے جواب دیا کہ یہی تو اس کی عادت تھی کہ پہلے بے صبری کا مظاہرہ کرتا اور پھر اپنی پرسنالٹی کو نمایاں رکھنے کے لیے لڑکیوں سے بے رخی برتا، جس پر لڑکیاں مزید فدا ہوتی اور اس پر نمیر کی مسالے دار باتیں انہیں اور مہران سے قریب کر دیتی، اور پھر مہران آگے آگے اور لڑکیاں پیچھے پیچھے نظر آتی۔ ارے اندیا، تم بیٹھ کیوں رہی ہو؟ ہمیں ٹریٹ دو، اس گروپ کا ہر نیو ممبر اپنی شمولیت کا اظہار ٹریٹ دے کر کرتا ہے، تبریز نے کہا تو وہ مسکرا کر بولی۔ کیوں نہیں، آپ لوگ جو کھانا پسند کریں، آپ کا جو دل چاہے کھا آئیے، لیکن میں بہت تھکی ہوئی ہوں، پلیز میں ساتھ جانے سے معذرت چاہوں گی، وہ پیسے تبریز کو پکڑاتے ہوئے بولی۔ اوکے، پھر ہم تمہارے لیے کچھ لیتے آئیں گے، کم آن فرینڈ، تبریز نے اشارہ کیا اور سب چلنے کو تیار ہو گئے، مگر مہران کے اشارے پر نمیر کو رکنا پڑا۔ میں اندیا کے پاس بیٹھتا ہوں، تم لوگ جاؤ،
نمیر نے بہانہ بنایا اور باقی سب چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نمیر اندیا کے پاس ہی بیٹھ گیا اور ایک نظر اس کے سراپے پر ڈالنے کے بعد گویا ہوا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولی، آپ کو ہمارا گروپ پسند نہیں آیا کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر؟ بس ایسے ہی سوچ رہی ہوں کہ آپ کے گروپ میں شامل ہو کر میں نے اچھا کیا یا برا۔ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہم سے مل کر مطمئن نہیں ہوئی۔ نہیں، اب ایسی کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ تو نمیر بھی اس کے انداز پر ہنس پڑا اور بولا، اپنے گروپ سے متعلق آپ کو انفارمیشن دوں؟ جی ضرور، وہ دلچسپی سے بولی۔ یہ جو مہران ہے یہی اصل میں ہمارے گروپ کی جان ہے۔ جس نے اسے پا لیا اس نے پورے گروپ کو پا لیا۔ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خوبصیرت، مگر مجھے تو آپ سے ابھی اس کی پہلی ملاقات ہے، اور ویسے بھی یہ لڑکیوں میں اتنی دلچسپی نہیں لیتا، نہ ہی جلد فری ہوتا ہے۔ یہ تو میرے اور تبریز کی وجہ سے آپ کو مریم، سیمی، شیریں نظر آ رہی ہیں، ورنہ یہ تو لڑکیوں سے فرینڈ شپ رکھنے کا قائل ہی نہیں۔ اچھا، تو آپ کو اور تبریز قائل ہیں؟ وہ شرارت سے بولی تو نمیر کا بھی کہکا بلند ہوا۔ ظاہر ہے کو ایجوکیشن میں دوست تو کوئی بھی بن سکتا ہے، صرف دوست؟ وہ نمیر کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے پر اعتمادی سے پوچھنے لگی۔ ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مہران کے نزدیک لڑکیاں بے وفا ہوتی ہیں، اس لیے اسے اس لڑکی کی تلاش ہے جو اس کی بظاہر خوبصورتی سے نہیں خوبصیرتی سے پیار کرے۔ اس کی تیز نگاہیں اپنی طرف متوجہ پا کر نمیر نے باتوں کا رخ پھر مہران کی طرف پھیر دیا۔ اچھا خیال ہے، اس نے اپنی بات کا جواب گھومتا دیکھ کر بے پرواہی سے جواب دیا اور اپنی نوٹ بک کھول کر بیٹھ گئی۔ چارہ ناچار نمیر کو بھی اپنی کسی کتاب کا سہارا لینا پڑا۔ اندیا خانم اس گروپ میں کافی گھل مل گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کی عادت سب پر کھل رہی تھی۔ وہ بے حد ہنسمکھ اور مخلص تھی۔ شرارتیں کرنا اس کی فیوریٹ ہابی میں شامل تھا۔ کبھی کبھی ہلکی پھلکی شاعری بھی کر لیتی تھی، مگر زیادہ وقت پڑھائی میں یا شرارتوں کی لپیٹ میں لے لیتی، جس کے باعث مہران کو اپنے انداز کو مزید قائم رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ مگر پھر بھی اس نے ابھی ہمت نہ ہاری تھی اور نمیر بھی پوری طرح سے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اندیا خانم کا رکھ رکھاؤ کچھ اس طرح تھا کہ مہران اور نمیر کو نہ صرف ناکامی ہو رہی تھی بلکہ باقی گروپ کو بھی اس کے متعلق جاننے کا تجسس سا ہو گیا تھا۔ آخر مریم سے مزید صبر نہ ہوا اور جب یوں ہی سب ادھر ادھر کی ہانک رہے تھے تو اس نے پوچھا، اندیا تم نے اپنے متعلق کچھ بتایا نہیں؟ کیا بتاؤں، تمہارے سامنے ہی تو ہوں پوری کی پوری، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب تھا تم پہلے کس کالج میں تھیں، بہن بھائی کتنے ہیں، تمہارے ڈیڈی کیا کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب کی بار سیمی نے وضاحت کی۔ تم یہ پوچھنا چاہتی ہو تو سنو، میں 4 بھائیوں کی اکلوتی مگر لاڈلی بہن ہوں۔ ڈیڈی ممی میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی چل بسے، اور اب سے پہلے میں کوئٹہ میں ہوتی تھی۔ ویسے تو لاہور کی پیدائش ہے، لیکن میں چونکہ اپنے بڑے بھائی کے پاس رہتی ہوں، اس لیے جہاں جہاں جب ان کا ٹرانسفر ہوا مجھے بھی ساتھ جانا پڑا۔ تو اس کا مطلب ہے تم اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی ہو؟ اب کے شیری بولی، ہاں، میری بھابھی بہت اچھی ہیں، مگر افسوس میں تم لوگوں کو ان سے ملوا نہیں سکتی۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کتنی اچھی ہیں جو تم ہمیں ملوا نہیں سکتی۔ نمیر نے چھیڑا تو وہ بھی مسکرا پڑی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل ہماری فیملی میں دوستوں کا گھر آنا جانا پسند نہیں کیا جاتا، نہ کبھی بھائی کا کوئی فرینڈ گھر آیا اور نہ ہی بھابھی کی کوئی سہیلی۔ یوں کیوں نہیں کہتی کہ شیری کچھ کہنے ہی والی تھی کہ وہ فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، بھائی تم لوگ اب میری بھابھی کے متعلق کچھ مت پوچھو، وہ میری ماں کے برابر ہیں، نہیں تو میں سنجیدہ ہو جاؤں گی۔ اندیا تمہیں کو ایجوکیشن میں پھر پرمیشن کیسے مل گئی؟ جب اب کے سیمی نے پوچھا۔ یہ سب بھابھی کی مدد سے ہوا، ورنہ میں تو کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس نے وضاحت کی۔ اچھا، تو اب معلوم ہوا کہ محترمہ کو بھابھی کیوں اتنی پسند ہے، نمیر شوخی سے بولا تو سبھی ہنس پڑے۔ دن معمول کی طرح گزر رہے تھے، مگر مہران کو ابھی تک اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی واقعی بڑی مشکل ہے۔ اندیا کلاس اٹینڈ کرنے گئی تو مہران سب سے کہنے لگا، جی، اور آپ کا خیال ہے کہ ہر کوئی صبا شازی اور شبنم کی طرح ہی ہوتی ہے؟ ادھر نمیر نے تمہاری خاصیتیں بتائیں اور وہ تمہاری دیوانی ہو گئی، اور پھر بعد میں تم آگے آگے اور وہ تمہارے پیچھے پیچھے، تمہارے دیدار کی منتظر، تمہاری اداؤں پر مٹنے کو تیار۔ مریم جل کر بولی تو مہران کو بھی غصہ آیا۔ تمہیں کیا؟ اور کہیں تم نے اسے کچھ بتا تو نہیں دیا؟ جی نہیں، میرا دماغ خراب نہیں،
اور ویسے میرا مشورہ ہے کہ یہ لڑکی نہایت شریف اور اعتماد سے پر ہے. اسے تم لوگ آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتے. بہتر ہے کہ اسے بحیثیت اچھی دوست کے قبول کر لو، نہ کہ الو بناؤ. تم اپنی فضول نصیحتیں اپنے پاس رکھو. اور یار تم کچھ کرو نا. وہ مریم کے بعد نمیر سے مخاطب ہوا. میری مانو تو نمیر، تم اندیا کے ساتھ سیریس ہو جاؤ. ایمان سے بڑی اچھی جوڑی لگے گی، اور ویسے بھی اس کی اور تمہارا بیک گراؤنڈ کافی ملتی جلتی ہے. اب کہ سیمی نے نمیر کو چھیڑا تو وہ جھٹ بولا، مجھے تو معاف ہی رکھو، ایسے کام صرف مہران کو ہی سچتے ہیں، اور ویسے بھی میں عشق و مشق میں کے چکر میں پڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، وہ بھی اندیا جیسی لڑکی سے جو دوستی صرف کالج کی حد تک رکھتی ہے. وہ محبت کیا خاک کرے گی. یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم کسی کے ساتھ سیریس نہیں ہو سکتے، ورنہ ہینڈسم تو تم بھی ہو. بس مہران سے ذرا بالوں کو جھٹکنا اور سنوارنا سیکھ لو. اب مریم بھی شوخی سے بولی، آپ کے مشورے کا شکریہ، مجھے یہ شعبے بازی پسند ہی نہیں، اور ویسے بھی میں جس حال میں ہوں خوش ہوں. ہم تو تمہارے ہی بھلے کی بات کر رہے تھے. اندیا جیسی خوبصورت لڑکی شاید تمہیں پھر ملے بھی کہ نہیں، شیری نے کہا. ساتھ ہی مریم بولی، اور مہران کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائے گی. ایڈیٹ، میں خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت تو نہیں کرتا. مہران فوراً چڑھ کر بولا، نہیں نہیں، پیچھے پیچھے لڑکیاں آتی بہت اچھی لگتی ہیں. مریم کو بھی غصہ آیا. وہ آتی ہے نا، میں تو ان کے پیچھے نہیں جاتا. اس نے صفائی پیش کی. تم موقع دیتے ہو تو آتی ہے نا. اچھا بابا، میرے پیچھے آتی ہیں، تم کیوں جیلس فیل کر رہی ہو. مہران شوخی سے بولا. شٹ اپ. مریم جل کر بولی تو باقی سب کو بھی دبی دبی ہنسی نکل گئی. میں شاید آج جلدی آ گئی. اندیا خانم ٹائم دیکھتے ہوئے بولی. نہیں نہیں، تم جلدی نہیں آئی، بلکہ تمہاری گھڑی پیچھے ہے. نمیر اس کی کلائی پر بندی گھڑی کا ٹائم دیکھتے ہوئے بولا. اوفو، ایک تو میں ٹائم ٹھیک کرنا ہمیشہ ہی بھول جاتی ہوں. وہ مسکرا کر بولی اور کلائی سے گھڑی اتارتے ہوئے پوچھنے لگی، اب ٹائم کیا ہے ایگزیکٹ؟ 9:05. نمیر نے اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے بتایا. نمیر، میری گھڑی ذرا ٹھیک کر دو. اس گھڑی کی ٹائمنگ میں بھابھی سے ہی ٹھیک کرواتی ہوں، اور بھول ہی گئی. اس نے وضاحت کی اور نمیر نے بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ سے گھڑی پکڑ لی اور اپنی ریسٹ واچ سے ٹائم دیکھتے ہوئے ٹھیک کرنے لگا کہ اندیا اس دوران ارد گرد کے ماحول سے بے خبر نمیر ہی کا جائزہ لینے لگی. بلو جینز پر نمیر نے وائٹ اور بلیک لائننگ والی جرسی پہن رکھی تھی. صاف کھلتی رنگت پر تازی تازی شیو سے رنگت مزید صاف لگ رہی تھی. بال بے ترتیب سے کچھ ماتھے پر جھکے ہوئے تھے اور کچھ پیچھے کے رخ مڑے ہوئے تھے. پاؤں میں وائٹ اسپورٹس جاگرز بے حد صاف اور بھلے لگ رہے تھے. اس پیار سے میری طرف نہ دیکھو، پیار ہو جائے گا. اچانک ہی قریب سے تبریز کی گنگناہٹ سنائی دی کہ اندیا نے گھبرا کر فوراً پیچھے دیکھا. تم کب آئے؟ وہ قدرے گھبرا کر بولی. میں تو کب سے یہیں کھڑا ہوں، شاید تم نے دیکھا نہیں، مصروف تھیں. وہ شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا کہ اندیا بھی مسکرا دی. لو بھائی، آئندہ وہی چیز پہنا کرو جو خود بھی سمجھ آتی ہو. نمیر اس کی طرف گھڑی بڑھاتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا. اوکے سر، اندیا نے شوخی سے جواب دیا کہ تبریز جھٹ بول پڑا. نمیر، تم نے ابھی میرا گانا سنا؟ تبریز کی شرارت اندیا جلدی سے بول پڑی. گانا وانا بعد میں سنانا، پہلے یہ بتاؤ کہ باقی سب کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا. سب پاس ہی ہیں، مگر تمہیں سوائے ایک شخص کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. تبریز بھی شوق ہوا. اندیا نے اسے سختی سے گھورا. سب اس طرف ہیں. اس کے یوں گھورنے سے فوراً بولا. اندیا اس کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے اس طرف بڑھ گئی. تم لوگوں کی کوئی کلاس نہیں کیا؟ سب کو گپوں میں مصروف دیکھ کر بولی. آج سر حامد لیو پر ہیں اور باقی سب کا ویسے بھی یہ فری ٹائم ہوتا ہے، سیمی نے وضاحت کی. اچھا، آج ہمیں سر فاروق نے پریکٹیکل کروانا ہے، لہٰذا میں چلتی ہوں. وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی. اس کے جاتے ہی مہران بولا. یار، یہ اندیا پھنسنے کی نہیں. ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے، نمیر نے بھی تائید کی. اور میرا مشورہ ہے کہ اسے پھنسانے کی کوشش بھی مت کرو تو بہتر ہے، اس لیے کہ وہ ایک اچھی دوست ثابت ہو سکتی ہے. اب کہ تبریز نے مشورہ دیا کہ سیمی بھی جھٹ بولی. میرا بھی یہی مشورہ ہے. اندیا خانم اچھی لڑکی ہے، ہمیں کم از کم اچھے دوستوں کے ساتھ ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اوکے، تم سب کی اگر یہی رائے ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، کیوں مہران؟ او شور. مہران نے بھی نمیر کے کہنے پر اس بات میں جواب دیا کہ پھر تبریز بولا.
تو پھر ڈن، آج کے بعد اندیا کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہوگی۔ نو سر، سب نے کورس میں جواب دیا اور پھر ہنس پڑے۔ ابھی وہ سب گراؤنڈ سے نکل کر اپنے مخصوص کوریڈور میں پہلی بار کے پاس آ کر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ اندیا بھی آ گئی۔ آج تو مزہ ہی آ گیا۔ شیری نے آتے ہی سب کو متوجہ کیا۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ داؤد نے پوچھا۔ سر فاروق نے آج شیری کو خوب لمبا چوڑا لیکچر دیا ہے، اندیا نے مسکرا کر بتایا۔ کس بات پر؟ اب کے سب ایک ساتھ متوجہ ہوئے۔ سر بتا رہے تھے کہ ڈاکٹرز کو اپنی تفریحات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جس پر شیری نے کہہ دیا، سر اتنا وقت ہی کہاں بچتا ہے، اور اس وقت سوائے آرام کے اور کسی تفریح کی طرف رجحان ہی نہیں جا سکتا۔ جس پر سر فاروق نے ڈانٹا اور لمبا چوڑا لیکچر دے ڈالا کہ آپ ابھی سے یہ سوچ رکھیں گی تو آئندہ کیا ہوگا۔ انسان کو ہر چیز کے لیے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے اور تفریح کا تو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب تک آپ خود فریش نہیں ہوں گے تو آپ کسی مریض کا علاج کیسے کریں گی؟ آپ لوگوں کو ابھی سے اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنانا چاہیے جس میں آپ اپنی تفریح کا بھی خاص خیال رکھ سکیں۔ تفریح چاہے میوزک سے ملے، چاہے شاعری سے، چاہے کسی پارک میں جا کر، چاہے لانگ ڈرائیو، کچھ بھی جس سے آپ دلی اور دماغی طور پر ریلیکس ہوتے ہوں۔ اندیا نے تفصیل سے بتایا تو سبھی ہنس پڑے۔ توبہ ہے، سر فاروق اگر لیکچر دینے پر آ جائیں تو وقت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ سیمی ان کے لیکچر پر تبصرہ کرتے ہوئے بولی، چاہے خود کبھی تفریح کا خیال ہی نہ رکھا ہو۔ اب کی شیری بھی جل کر بولی، بری بات ہے شیری، کہا تو انہوں نے ہی ٹھیک بھی ہے۔ اب تفریح تو سب کو حاصل کرنی چاہیے، اندیا نے ٹوکا کہ مریم جھٹ بولی، ان لوگوں کو کیا عقل، اب ہر کوئی میرے اور تمہارے جیسا تو نہیں نا، میرے تمہارے جیسا تو نہیں نا، اب تمہیں اگر شاعری کا شوق ہے تو ضروری تو نہیں سب کو ہو۔ مہران مریم کی بات پر چڑھ کر بولا تو سب مسکرانے لگے۔ آج بھی معمول کی طرح کلاسز سے فارغ ہو کر سب اکٹھے ہوئے کہ شیری بولی، چلو بھئی، کس کس کو کینٹین جانا ہے؟ میں نے تو صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ شیری کی آواز پر اندیا، جو لاشعوری طور پر کسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی، ذرا سنبھلی اور ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ تبریز بول پڑا، یار مجھے تو معاف رکھو، مجھے ابھی اپنے نوٹس مکمل کرنے ہیں، لیکن ہم چلیں گے۔ مریم، داؤد اور سیمی کھڑے ہوتے ہوئے بولے، اور تم تینوں کا کیا موڈ ہے؟ شیری اب کے نمیر، مہران اور اندیا سے مخاطب ہوئی، یار میں تو ابھی 5 منٹ تک پریکٹیکل کے لیے جاؤں گا، سر حامد کو پھر 2 دن نہیں آنا، اینڈ آئی ایم آلسو سوری، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں نہیں جا سکتا۔ مہران کے بعد نمیر نے بھی جانے سے معذرت کر لی، تو پھر اندیا کا بھی دل نہ مانا، مجھے بھی بھوک نہیں، تم لوگ چلے جاؤ، اور وہ بغیر کچھ کہے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی تبریز اپنی نوٹ بک لے کر بیٹھ گیا اور نمیر دوسری چیئر پر ٹانگیں رکھے آنکھیں بند کیے آدھا لیٹا آدھا بیٹھا تھا، جبکہ اندیا کو آج نمیر علی احمد کو جی بھر کے دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اس نے ایک نظر تبریز پر ڈالی جو نمیر کے پاس ہی بیٹھا نوٹس مکمل کر رہا تھا، اور اس کو مصروف دیکھ کر اندیا کی نظریں خود بخود نمیر علی احمد کی طرف اٹھ گئیں۔ آج اس نے جینز پر بلیک پولو شرٹ پہن رکھی تھی، چونکہ کلاس بہت صبح تھی اس لیے بغیر شیو ہی آ گیا۔ ہلکی ہلکی بھری ہوئی شیو میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، یا یہ سب اندیا کی نگاہوں کا کمال تھا کہ اسے نمیر علی احمد پہلے ہی دن سے ایسا دل کو بھایا کہ چاہنے کے باوجود وہ اپنی نظروں کو اسے دیکھنے سے روک نہ پائی، بلکہ اب تو معمول بن گیا تھا کہ صبح آتے ہی وہ سب سے پہلے نمیر علی احمد کو سراپا جائزہ لیتی، اسے دل سے سراتی اور آنکھوں سے پیار کرتی۔ اپنے ہی آپ میں کھویا ہوا ہنستا کھیلتا نمیر اسے عام لڑکوں سے ذرا ہٹ کر لگا، نہ جانے کب اور کیسے وہ اس میں کھوتی چلی گئی۔ تم سامنے بیٹھے رہو، پلکیں میری جم جائیں۔ عادت کے مطابق تبریز نے اسے نمیر علی احمد میں کھویا ہوا دیکھا تو گنگنا اٹھا۔ اندیا فوراً گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اندیا تم بہت بزدل ہو۔ وہ اندیا کی یوں گھبرا کر اٹھنے پر بولا، کیوں، کیا ہوا؟ وہ نمیر علی احمد کے موجود ہونے پر خود کو سنبھال کر بولی، تمہارا حال بالکل اس شیر کی طرح ہے، حسرت ہے کہ تجھ کو چاہیں مگر اس طرح کہ تجھ کو خبر بھی نہ ہو ہم کو خبر بھی نہ ہو۔ اب شیر کا حلیہ اتنا خراب تو مت کرو، تم ٹاپک چینج مت کرو۔ وہ شوخی سے بولا، تم بک بک بند کرو۔ وہ بھی اس انداز میں کہنے لگی، ویسے ڈاکٹری اور عاشقی مشکل ہے کہ ایک ساتھ ساتھ چلیں۔ اور وہ پھر شوق ہوا، ویسے تمہیں دوسروں کو نوٹ کرنے کا بہت شوق ہے؟ اب کہ اس نے اسے جھاڑا، ہاں ہے، اب بتاؤ۔ وہ اسی ڈٹائی سے بولا، بہت اسٹوپڈ ہو تم۔ وہ اپنی جگہ پر واپس بیٹھتے ہوئے بولی، نوازش،
ورنہ بندہ اس قابل کہاں، وہ شوخی سے نم کرتے ہوئے بولا تو اندھیا بھی ہنس پڑی۔ پلیز تم لوگوں کو اگر باتیں کرنی ہے تو گراؤنڈ میں چلے جاؤ، نمیر نے نیم والا آنکھوں میں دونوں سے کہا۔ تبریز تو خاموش ہو گیا جبکہ اندھیا بولی، سوری میرے پاس پین کلر ہے، دوں؟ نو تھینکس، بس 2 منٹ کی خاموشی چاہیے پلیز، وہ قدرے خوشگواری سے کہنے لگا کہ اندھیا خاموش ہو گئی، مگر تبریز کے الٹے سیدھے اشاروں نے اسے نمیر احمد علی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ اس نے تنگ آ کر رخ دوسری طرف موڑ کر اپنی نوٹ بک نکال لی اور ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ سب آ گئے اور ان کے ساتھ مہران بھی آتے ہی بڑے جوش سے بولا، اٹھ نمیر، بڑی غضب کی چیز دیکھی ہے۔ وہ آتے ہی نمیر کو اٹھانے لگا کہ اندھیا کا بس نہ چلا کہ مہران کو ڈانٹ دے کہ فضول کام کے لیے اسے تنگ کر رہا ہے، مگر وہ خاموشی سے نوٹ لکھتی رہی۔ یار کل دیکھ لیں گے، نمیر نے منت کی مگر وہ کسی طور نہ مانا۔ نو نیور، کم آن یار، وہ اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے بولا۔ چارہ نہ چار اسے اٹھنا ہی پڑا اور دوسرے ہی لمحے سب گراؤنڈ میں موجود تھے۔ کدھر ہے بھائی؟ نمیر ہاتھوں سے اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے بڑے بیزاری سے پوچھنے لگا۔ وہ سامنے درخت کے پاس یاسر اور سمیرہ کے ساتھ بیٹھی ہے، مہران نے اشارے سے سمجھایا۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، تم دونوں نے جہاں جانا ہے جاؤ۔ اندھیا وہیں گھاس پر بیٹھتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ باقی سب نے بھی وہی ڈیرا جما لیا۔ ایک تو تم لوگوں کو انجوائے کرنا نہیں آتا، چل نمیر، میں اور داؤد تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ مہران نے سب کو بیٹھا دیکھا تو داؤد کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا نمیر کے پیچھے ہو لیا۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی نمیر کے پیچھے چلے ہوں گے کہ نمیر دوڑنے کے سے انداز میں واپس پلٹ آیا۔ کیا ہوا، واپس کیوں آئے؟ مہران اس کے ساتھ قدم ملاتا ہوا پوچھنے لگا۔ یار مروانے لگے تھے، وہ تو رمنا تھی جس نے پچھلے سال تمہیں پرپوز بھی کیا تھا، اس نے یاد دلایا۔ او ریئلی، وہ یہاں کیسے آ گئی؟ مہران خوشی سے بولا۔ میرا خیال ہے دوبارہ ایڈمیشن لے لیا ہے یہیں۔ وہ سب کے پاس گھاس پر بیٹھتے ہوئے بے پرواہی سے بولا، ساتھ لیے چل پڑا۔ داؤد ذرا اس سے مل کر تو آئیں۔ مہران داؤد کو ساتھ لیے چل پڑا۔ اس کے جاتے ہی اندھیا بولی، تم لوگ کس طرح غیر معمولی باتوں کو معمول طریقے سے انجوائے کرتے ہو؟ وہ کیسے؟ نمیر نے جھٹ پوچھا۔ تم لوگ ایک طرح سے دوسروں کے دل سے کھیلتے ہو اور یہ نہیں سوچتے کہ اس سے دوسرے کے دل پر کیا بیت سکتی ہے، اندھیا سمجھانے کے انداز میں بولی۔ اسی کا ہوگا، ہمارا کیا، اور کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اتنا سیریس ہو جائے اتنی سی بات پر۔ نمیر نے بات مذاق میں اڑانا چاہی۔ کتنے خودغرض ہو تم کہ کسی کا برا ہوگا اور تمہیں خوشی ہوگی۔ اپنی 2 منٹ کی تفریح کے لیے کسی کو تکلیف پہنچا کر وہ سنجیدہ ہوئی۔ دیکھو ڈیئر، مجھے تو نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا شوق ہے اور نہ ہی مجھے ایسی باتوں میں کوئی انجوائمنٹ نظر آتی ہے۔ ہاں مہران بھی ٹھیک ہوگا جب اسے کوئی لڑکی ایسی ٹکرائے جو اس کے لیے واقعی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جائے۔ راستے تو تم ہی بناتے ہو نا جو اسے ایسی لڑکی سے ٹکرانے کے چکر میں ہو۔ نمیر کی بات پر مریم ایسا جل کر بولی کہ سب کا ہی ایک ساتھ کہکا گونج اٹھا۔ تو پھر تم لوگوں کو مایوسی ہی ہوئی ہوگی۔ مجھے مہران جیسے لڑکے کبھی پسند نہیں آئے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے جاؤں، وہ یقین سے بولی۔ اچھا جی، تو محترمہ کی پسند کیا ہے، بتانا پسند کریں گی؟ اب کے تبریز نے شرارت سے کہا کہ اندھیا نے شرما کر سر جھکا دیا۔ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب کے سیمی نے اندازہ لگایا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے مہران جیسے لڑکے نہیں بلکہ تھوڑے تھوڑے اپنے حال سے غافل لڑکے پسند ہیں، اس نے پیچھا چھڑایا۔ تو ہم مہران کو ویسا بنا دیتے ہیں۔ اب کے نمیر بولا تو اندھیا جل اٹھی۔ مجھے مہران پھر بھی پسند نہیں۔ تو پھر کون پسند ہے؟ اب کے نمیر شوخی سے بولا۔ تم۔ نمیر کا جواب اندھیا نے اسی کے انداز میں دیا تو نمیر کے ساتھ سبھی ہنس پڑے۔ اچھا جی، نمیر اس بات کو مذاق ہی سمجھا اور بات کو مذاق میں اڑانا چاہا تو تبریز نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اندھیا کے پیچھے پڑ گیا۔ اندھیا سچ بتاؤ، نہیں تو ہم سمجھیں گے کہ تم ہمیں اپنا اچھا دوست نہیں سمجھتی۔ تبریز بضد ہوا۔ یار بتاؤ، میں تمہیں معلوم ہے ہمارے گروپ میں کبھی اس قسم کی بات کسی نے نہیں چھپائی۔ سیمی کی راحل سے انگیجمنٹ ہو چکی ہے۔ اب کے شیری نے اندھیا کو بتایا۔ یہ راحل کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ سیمی کا فرسٹ کزن، اور یہ جو محترمہ مریم صاحبہ ہیں یہ اپنے مہران پر فدا ہیں۔ مہران جانتا ہے اور اسے لائک بھی کرتا ہے مگر انجوائمنٹ کے لیے اکثر دوسری لڑکیوں کا سہارا لیتا رہتا ہے، جس پر مریم صاحبہ اکثر برہم رہتی ہیں۔ اور یہ جو داؤد اور شیری ہیں یہ دونوں ہی اپنے اپنے کزن سے اٹیچڈ ہیں۔ ڈونٹ بی سیریس یار، مہران صرف تمہارا ہے۔ آئی ایم جسٹ فار جوکنگ۔
مریم کو شرمندہ دیکھ کر نمیر نے فوراً اسے دلاسا دیا. ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تم بھی اسی چکر میں اسی گروپ میں آئی تھی. اب کے نمیر اندیا سے مخاطب ہوا. اور یہ جو داؤد اور شیری ہیں یہ دونوں ہی اپنے کزن سے انگیجڈ ہیں. شیری تو آئندہ سال یہاں نظر بھی نہیں آئے گی. تبریز نے اب کے کھل کر بتایا. کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی. اس لیے کہ نکاح کے بعد ان کی رخصتی اس ملک سے باہر ہو جانی ہے. تم لوگوں نے اتنے دھماکے کر رکھے ہیں اور مجھے اب بتا رہے ہو. اندیا مصنوعی خوشی سے بولی. تم نے کبھی پوچھا نہیں اور ہمیں بھی کبھی بتانے کا موقع نہیں ملا. مگر خیر اب اپنی سناؤ. میں کیا بتاؤں؟ میرا ایسا کوئی سلسلہ نہیں. اندیا مسکرا کر بولی. اندیا اب بات گول مت کرو. آخر اتنے یقین سے تم مہران کو ناپسند کر رہی ہو تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. شیری نے یقین سے کہا. اندیا مسکرا کر تبریز کی طرف دیکھنے لگی. تبریز بھی کیا اٹھا. اندیا اب ہم سے کیسا پردہ؟ یہ آ او ای چھوڑو اور بتا دو. ہو سکتا ہے تمہیں ہماری ضرورت پڑ جائے. اب کے نمیر شرارت سے بولا کہ اندیا نے بھی تھوڑی ہمت دکھائی اور بولی. میں تو بتا چکی ہوں. کیا؟ نمیر نے پوری طرح سے اس کی طرف چہرہ کر کے پوچھا. ابھی بتایا تو تھا جسے تم سب شاید مذاق سمجھے. اندیا قدرے سنجیدگی سے نمیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. تو سیمی نے کہا ہم بھول گئے ہیں. کیا کہا تھا غور نہیں کیا؟ اب پھر بتا دو. بھائی اس نے کہا تھا نمیر اسے پسند ہے. تبریز اندیا کی گھبراہٹ محسوس کر کے خود ہی بول پڑا. تو نمیر کو یکدم جیسے جھٹکا لگا. وہ غیر یقینی سے بولا. کیا؟ تبریز ٹھیک کہہ رہا ہے. اندیا نے اب کے اعتماد سے کہا کہ نمیر نے پلٹ کر اسے گھور کر دیکھا اور باقی سب کی دبی دبی ہنسی نکل گئی. نمیر غصے سے اٹھا. مہران اور داؤد کدھر مرے ہوئے ہو؟ چلو اپنی جگہ پر. وہ سارا غصہ ان دونوں پر نکالتا ہوا بغیر کسی کا انتظار کیے کپڑے جھاڑتا ہوا چل پڑا. مہران اور داؤد اسے اتنے غصے میں دیکھ کر واپس پلٹ آئے اور ان تینوں کو جاتا دیکھ کر باقی سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے. مگر اندیا سخت شرمندہ محسوس کرنے لگی. اسے آہستہ آہستہ چلتا دیکھ کر تبریز اس کے قریب چلا آیا. کیا ہوا تمہیں؟ تبریز میں نے کوئی غلط بات کہہ دی کیا؟ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی. نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں. اس نے سمجھایا. تو نمیر اس قدر موڈ آف کے ساتھ کیوں اٹھا؟ دراصل بات یہ ہے اندیا نمیر اس معاملے میں بے حد لا تعلق سا بیہیویئر رکھتا ہے. وہ بظاہر اگر ان باتوں کو انجوائے کرتا ہے تو وہ صرف مہران کے لیے. ذاتی طور پر اسے یہ سب باتیں بے معنی محسوس ہوتی ہیں. مگر تبریز یہ باتیں بھی تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہے. اندیا نمیر کی فیملی میں کوئی مرد نہیں ہے. نہ تو اس کے فادر ہیں اور نہ ہی کوئی بھائی. ایک ماما ہے جو ایک اسکول میں پرنسپل ہیں اور نمیر کی خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی مدر کو ڈاکٹر بن کر دکھائے اور ساری عمر وہ جاب میں جو گزار چکی ہیں آرام دے. اس خواہش کے آگے اس نے اپنے لیے ہر خواہش دبا کر رکھی ہے. یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا.